नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जहां 3 मेंबर के एक बेंच ने समाअत का आगाज़ किया फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से, वहां इस बेंच को अब रिकमेंड कर दिया गया है जज साहिबान की तरफ से कि एक लार्जर बेंच यहाँ पे बनाया जाए और 31 अगस्त को फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब को पर्सनल कैपेसिटी में अदालत में तलब कर लिया गया है। उम्मीद ये भी है कि जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अतर मनल्ला, जो 1 माह से छुट्टी पे थे, वो भी 26 तारीख को अपनी जॉब ज्वाइन करेंगे और यूं उम्मीद यही की जाती है कि चीफ जस्टिस अतर मनल्ला जो है वो इस बेंच को एक्सपैंड भी करेंगे और इस बेंच को गालिबन वो हेड भी कर सकेंगे। ये अब तक की डेवलपमेंट है। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि बहुत सी वकला की तंजीमें और वकला ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा केस होगा तो वो भी इसका हिस्सा बनना चाहेंगे, ताकि इससे पहले जो मुख्तलिफ सियासतदान जैसे PMLN के लीडरान हैं, मुख्तलिफ मौके पर जब उनको गुस्सा आया था, तो इसके हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। और ज़ाहिर इससे नथी बहुत सी इशूज़ हैं जिस पर बात होगी। स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर जनाब ऑन बपी साहब, जो कि इस वक्त साउथ पंजाब के प्रेसिडेंट हैं तहरीक इंसाफ के। इससे पहले बैतुल माल पाकिस्तान के जो है हेड रह चुके एक्स मैनेजिंग डायरेक्टर हैं बैतुल माल पाकिस्तान के। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं PMLN के सीनियर रहनुमा जनाब सेनेटर जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जनरल अब्दुल कयूम साहब, सेनेटर हैं, वीडियो लिंक से ज्वाइन कर रहे हैं। फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं सेनेट स्टैंडिंग कमेटी के डिफेंस प्रोडक्शन में, फॉर्मर चेयरमैन CEO पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड एंड पाकिस्तान स्टील मिल्स और भी हम तो मेरे साथ हैं। वार्म वेलकम। और मजहर अब्बास साहब पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, PFUJ के 1 से ज़्यादा दफ़ा सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही एक्सपीरियंस और बड़ा मेच्योर पैनल जो है हमारे पास है इस डिस्कशन करने के लिए, जिसको हम ठंडे तरीके से डिस्कशन कर सकेंगे। और मैं डिस्कशन का आगाज़ अगर सेनेटर साहब से कर सकूँ। सेनेटर साहब, जनरल अब्दुल कयूम खान साहब, बहुत शुक्रिया जनरल अब्दुल कयूम हमें ज्वाइन करने का। मैं आपको जनरल साहब, ये जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग है इसके हवाले से जो अब दूसरी तरफ से बहुत से वकला कह रहे हैं कि पहले भी ऐसी बहुत सी चीज़ें इससे बहुत ज़्यादा सख्त कही गई लेकिन कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग नहीं हुई। अभी वही राना सनाउल्लाह है, वही आपकी गवर्नमेंट है और आप इमरान खान के ऊपर सब ये कहने में कि कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, जो कि क्लियरली लीगल सेंस में उन्होंने कहा है। जो भी अगर आप कहते हैं तो टुकड़ा भी हम आपको निकाल के दिखा देते हैं। जनरल साहब, ये क्या है? ये तो खुल्लम खुल्ला तजाद नज़र आता है। देखें डॉक्टर साहब, बहुत मेहरबानी कि मुझे अपने लाइन पे लिया। आपके इन क्वेश्चंस के ऊपर मैं अपनी हम्बल राय ज़रूर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कितनी बदकिस्मती है कि आज हम मुल्क हमारा ये जो इतने ज़बरदस्त किस्म के फ्लैश फ्लड्स आए हैं और बलूचिस्तान डूब चुका है, सिंध की हालत, नार्दर्न सिंध स्पेशली जो है बहुत उसकी अंदर ख़राबी है। और तकरीबन NDMA की रिपोर्ट के मुताबिक 500 से ज़्यादा जानें पिछले 6 हफ्तों में ज़ाया हो चुकी हैं ये पूरे पाकिस्तान की, और 39,000 हाउसेज डिस्ट्रॉय हुए हैं। और आपका कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, कोयटा खुजदार, कोयटा लोरलाई एंड इन एडिशन टू दैट बहुत से डैम्स छोटे मोटे टूट चुके हैं। तो मेरे ख्याल में हमारी वो नेशनल इमरजेंसी है, उनकी तरफ हमें आज कौम को ध्यान देना चाहिए। लेकिन हमारा सारा फोकस कोर्ट के ऊपर, कंटेम्प्ट केसेस के ऊपर है। ये केसेस ठीक है, मतलब है कि अदालतें सुओ मोटो एक्शन ले रही हैं और जो जिनके ऊपर इल्ज़ाम है उनके पास वकला हैं, डिफेंस कर सकते हैं, वो वहाँ जाएं और अपना व्यू पॉइंट दें। लेकिन अगर वो व्यू पॉइंट ये देंगे कि माजी में ये राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा या फलाने ने ये कहा, तो वो कोई डिफेंस नहीं बनेगा। अगर उस वक्त राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा कि आपको कानून का पेश करना पड़ेगा या आपको इसका गैर कानूनी जो बात है उसको आप ना माने, तो उस वक्त उनको चैलेंज किया जा सकता है ना, अदालत में लेके जाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, आई एम श्योर आप एक बड़े कोना मश्क एंकर हैं, आप एक हाईली एनलाइटेंड और एजुकेटेड बंदे हैं। सैलाब का जी जल साहब, हमने इसीलिए कहा कि बहुत ही एक्सपीरियंस हमारा पैनल है। आप हैं, बहुत एक्सपीरियंस आपका, मैंने आपको शुरू में बताया भी बहुत डिटेल्स में। सेनेटर साहब हैं, बैतुल माल को हेड कर चुके हैं, मजहर अब्बास साहब सुन रहे। हर 1-2 साल के बाद ऐसा सैलाब आता है तो इसका मतलब है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर के गवर्नेंस मॉडल है वो गियर नहीं हुआ 70 साल से इस किस्म की सैलाब की तबाहकारियों का मुकाबला करने के लिए। तो वो तो एक अलग डिस्कशन है। अब यहाँ पर ये है कि अब ये जो इशू है कि जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग है, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल गैर ज़रूरी थी, ये सिर्फ एक सियासी तौर पर इसको लॉन्च किया गया है। मेरा अपना ज़ाती इंटेलेक्चुअल ओपिनियन और इस्तदलाल ये है कि ये एक तरह की डाइवर्जन है। आपकी हुकूमतें जो हैं, जो सियासी जमातें हैं, PDM की इलेक्शन नहीं चाहते और आप लोगों ने 10 किस्म के केसेस जो हैं खोल दिए हैं ताकि इमरान खान अदालतों में फंस जाएं। तो सर, ये तो आपकी बात ही को आगे उसके अंदर ही ये चीज़ फिट हो जाती है कि आपकी हुकूमत
غیر ضروری سے غیر ضروری چیزیں کر رہی ہے اصل ایشو سے توجہ ہٹانے کے لیے. اور اگر رانا ثناء اللہ صاحب چیف سیکرٹری کو کون سی بچوں کی تھریٹ دے دیتے ہیں, یعنی یہ کہنا کہ ہم آپ کے خلاف آ کے کارروائی کریں گے, عدالتی کارروائی کریں گے, محکمانہ کارروائی کریں گے, چھوڑیں گے نہیں, اکاؤنٹیبلٹی کر دیں گے, نکال دیں گے نوکری سے, وہ ایک الگ چیز ہے. یہ کہنا کہ آپ نے ادھر رہنا ہے, آپ کے بچوں نے بھی یہیں رہنا ہے, یہ یہاں سے دھوڑ جائے گا عمران خان, سر یہ تو بہت ہی زیادہ خطرناک قسم کی بات ہے. اس سے ملتی جلتی کوئی چیز تو عمران خان نے کسی کے بارے میں بھی نہیں کہی. یہ ہے سر پوائنٹ. جی ہاں, تو دیکھیں ڈاکٹر صاحب, اگر آپ یہ ساری تفصیل میں نے سنی ہے, میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ ایسی چیزوں کو کورٹ میں چیلنج ہونا چاہیے, کورٹ کے اندر جانا چاہیے, لیکن یہ ایکسکیوز نہیں بن سکتا کہ ایک بندہ جو پرائم منسٹر رہا ہو کنٹری کا, وہ ایک جو جج کو نام لے کے تو یہ کہے کہ آپ کو بھی کانسیکوینسز کرنا پڑے گا. اور اس کے اوپر کورٹوں نے اپنے طور پہ سو موٹو ایکشن لیا, اور وہ مطمئن لارجر بینچ سے نہیں تھے, اور انہوں نے کہا خالی جج کا نہیں ہے سر, یہاں پر یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ آئی جی پی کے بارے میں بات کی ہے, ڈی آئی جی کے بارے میں بات کی ہے. جی ہاں, تو وہ کیا ہے نا. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, آپ کا ایک اپنا کیٹیگورک ویو ہے, میرے خیال میں آپ ہمیں ساری باتیں سننی چاہیے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں, آلدو میں تو ایک پارٹی کا ایک کارکن ہوں, آپ تو ایک ٹوٹل انڈیپینڈنٹ ہیں, آپ کا تو ویو انڈیپینڈنٹ, آپ ابھی بڑے امپورٹنٹ لیڈر ہیں سر, آپ سول ہیں, آپ کا جو الزام ہے, آپ کو لینے کا فائدہ یہ ہے سر کہ آپ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جو حکومت ہے الیکشن نہیں کرنا چاہتی. یہ اجل صاحب, جی جل صاحب, آپ کو لینے کا فائدہ یہ ہے سر کہ ہم ایک استدلال اور پڑھا لکھا پوائنٹ آف ویو لا سکتے ہیں, بیکاز سر اکثر سیاستدان اتنے لاجیکل نہیں ہوتے, چونکہ آپ کا سر ایک 50 برس کا ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرینس آپ کے پیچھے. کہنے کا یہ سر یہ تضاد ہے, اگر ایک آدمی کو قتل کی سزا ملنی ہے, دوسرے کو نہیں ملنی ہے, ایک کو پتھر مارنے کی ملنی ہے, دوسرے کو نہیں ملنی, تو یہ تضاد بن جاتا ہے سسٹم میں. نہیں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ یہ کوئی بات قابل تعریف نہیں ہے جو آپ کوٹ کر رہے ہیں نا, یہ چیزیں آبویسلی یہ ٹھیک نہیں ہیں اور یہ زبان استعمال نہیں ہونی چاہیے. لیکن کیا یہ ڈیفنس ہے آج جو کچھ پرائم منسٹر نے کہا؟ اٹ از ناٹ اے ڈیفنس, اور دیر فور میں یہ کہتا ہوں دوز تھنگز آر ناؤ irrelevant because time has passed and nobody has taken action. We must take action, and دو غلطیاں ایک تندرست اس کو درست نہیں کر سکتی. We have to look forward and make sure that ہم عدلیہ کی, ہم اپنے اداروں کی عزت کرتے ہیں, ہم پارلیمنٹ کی آبرو کو باہر کرتے ہیں. اور جی ٹھیک ہے, آپ کا سر موقف آ گیا سر, میں نے اسی لیے چاہتا تھا تفصیل سے آپ کا موقف آ جائے. اس سے پہلے کہ میں سینیٹر صاحب کی طرف آؤں, یہاں پہ سینیٹر عون عباس صاحب کی طرف, مظہر عباس صاحب, کیا آپ کو لگتا ہے کہ لیگلی صحیح ہے کہ اس وقت کسی نے ایکشن نہیں لیا؟ لیکن میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ سسٹم جو ہے پاکستان کا, اس میں جنرل مشرف کے زمانے کے بعد سے ایک خاص قسم کی ٹالرنس پیدا ہوئی 1999 کے بعد سے اپوزنگ پوائنٹ آف ویو کے لیے. حالانکہ جنرل مشرف وردی والے تھے, ڈکٹیٹر تھے, انہوں نے ملٹری کو کیا تھا, لیکن اس کے باوجود انہوں نے سسٹم میں ایک برداشت پیدا کی, پتہ نہیں کیا اس کی وجوہات تھیں. لیکن اب اس سسٹم میں اب تو وہ برداشت چلی آ رہی تھی. جب رانا ثناء اللہ نے ایسی باتیں کی, اور لوگوں نے کی, مریم نواز نے کی, نواز شریف صاحب نے کی, سسٹم کی برداشت تھی. ابھی صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اس سے کہیں کم ڈگری کی ایک چیز کہی گئی ہے کہ بھئی ہم ان کو آ کے دیکھیں گے, کانسیکوینسز کریں گے. اس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کنٹمپٹ پروسیڈنگ ہونی چاہیے تھی یہاں پہ عمران خان کے خلاف؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب. دیکھیے, آپ نے رانا ثناء اللہ کے کلپ سنائے, اور ہماری جنرلی پاکستان کے پولیٹیشینز جو ہیں ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے. اس طرح کی لوز ٹاک کی جاتی ہیں. یہ لوز ٹاک جو ہے یہ بہت ہی, میں چھوٹا لفظ کہہ رہا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ اگر آپ کو یاد ہو کہ 2013 یا 2014 میں جب عمران خان کیمپین چلا رہے تھے تو انہوں نے پولیس آفیسرز کے بارے میں کیا کہا تھا پبلک میٹنگ میں؟ لٹکانے تک کو کہہ دیا تھا کہ میں پکڑ کے لٹکا دوں گا. یہ تک باتیں ہوئی ہیں. جو پرابلم ہے یہاں, وہ پرابلم یہ ہے کہ کورٹ نے نوٹس لیا ہے. اب آپ جنرل قیوم صاحب اگر کچھ بھی کہیں تو مسئلہ گورنمنٹ کا نہیں ہے, مسئلہ عدالت کا ہے. اب اسی عدالت سے مراد یہ کہ عدلیہ نے کنٹیمپٹ کے پروسیڈنگز میں لوگوں کو معاف بھی کیا ہے, لوگوں کی معافی قبول نہیں بھی کی ہے. یعنی نہال ہاشمی کی معافی نہیں قبول کی گئی تھی. طلال چودھری اور دانیال عزیز نہال ہاشمی نے ڈائریکٹلی تھریٹن کیا تھا سر جج صاحبان کو, بہت ہی انہوں نے سر بہت ہی ڈائریکٹلی ان کو تھریٹن کیا تھا, اس پہ پوری تقریر کی تھی, فوکس اسی چیز کے اوپر. میری بات تو سن لیں. یوسف رضا گیلانی کو بھی کنٹیمپٹ میں سزا ہوئی تھی نا, ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے 5 سال میں. انہوں نے تو لیٹر نہیں لکھا تھا, تو اس پہ انہیں نہ صرف یہ کہ وزارت عظمیٰ سے جانا پڑا, ورنہ 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی بھی ہو گئے.
یہاں اس کی سیریسنس کیا ہے؟ سیریسنس یہ ہے کہ عمران خان کے ایگزیکٹ جملے کیا تھے. انہوں نے میجسٹریٹ یا جج کا نام لے کے ان سے کہا کہ تمہارے خلاف بھی ایکشن ہوگا. اب ایکشن کی وضاحت نہیں کی انہوں نے کہا ایکشن ہوگا. اب اس میں میرے نقطۂ نظر سے شاید عمران خان کی یقینی طور پہ یہ وہی بات ہوگی کہ ہم لیگلی اس چیز کو دیکھیں گے, ہم قانونی طریقے سے کارروائی کریں گے, لیکن وہ ایک پبلک میٹنگ سے ایڈریس کرتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں. اب مجھے بتائیں, جب پبلک میٹنگ میں آپ اس طرح کی کوئی بات کہتے ہیں تو اس میں کون لوگ ہوتے ہیں؟ اس میں آپ کے ایسے فالوورز بھی ہوتے ہیں جو ایموشنلی آپ کے ساتھ اٹیچڈ ہوتے ہیں, دیوانہ وار آپ کے ساتھ اٹیچڈ ہوتے ہیں. ان میں سے کوئی بھی فرض کریں چند گروپ مل کے, صرف اس کی بات نہیں, کوئی بھی بات کہہ رہے ہیں, یا کسی بھی لیڈر جو ہے پبلک میٹنگ میں جب کسی کا نام لے کے اس طرح کی بات کرتا ہے تو اس کا کوئی بھی فالوور کسی طرح بھی جا کے ریئیکٹ کر سکتا ہے. کیوں آج کورٹ نے یہ کہا کہ اس جج کو ان کو سیکورٹی ان کی بڑھا دی جائے؟ یہی وجہ ہوگی نا, اور کیا وجہ ہوگی؟ تو پرابلم یہ ہے کہ ایسے سچویشن کر رہے ہیں, میں بریک لے لوں لیکن نہیں کر رہا ہوں. موئی صاحب میں ازیوم نہیں کر رہا ہوں, یہ ریمارکس آئے ہیں. ہاں, یہ ازیوم نہیں کر رہا ہوں میں, یہ ریمارکس آئے ہیں. آپ مجھے بتائیں ایکسٹرا سیکورٹی کیوں بڑھانے کی بات کی گئی؟ نہیں آپ تو انٹرپریٹ دیکھیں نا, انہوں نے لکھا ہے یہ ریزن کہ خطرہ ہے ان کی زندگی کو. انہوں نے یہ تو لکھا ہے کہ ان کی سیکورٹی بڑھائی جائے, اور کس لیے سیکورٹی بڑھائی جاتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ ٹھیک, میں وہی, ہاں ٹھیک ہے, مطلب اشارہ کیا انہوں نے, اس طرف اشارہ انہوں نے کیا, لیکن مطلب میرے سوال کو آپ نے ڈاج کر دیا, بیکاز جو باتیں رانا ثناء اللہ صاحب نے کی تھیں, یہ بھی نہیں ہو سکتا نا سر کہ آپ یہ کہیں کہ رانا ثناء اللہ کے لیے اور پی ایم ایل این کے لیے ایک یارڈ اسٹک ہے اور عمران خان کے لیے دوسری جو یارڈ اسٹک ہے وہ بھی اس سے بھی ساتھ لے کے چلنا پڑے گا نا سر. بیلنس کرنا ہے سر, مطلب بیلنس تو کرنا ہے نا سر, بیلنس تو کرنا ہے. میری بات ایک منٹ, آپ ایک بات کہہ رہے ہیں چیف سیکرٹری کہ کس وقت رانا ثناء اللہ نے یہ بات کی تھی کہ ان کے خلاف بالکل ایکشن ہونا چاہیے تھا, لیکن وہ ایڈمنسٹریٹو ایکشن ہوتا. یہاں جوڈیشری کی بات ہے, یہاں جوڈیشل ایکشن کی بات ہو رہی ہے, وہ ایڈمنسٹریٹو ایکشن کی بات ہو رہی ہے نہ. یہ بات رانا ثناء اللہ کی بات بہت سنجیدہ تھی, اسی طرح عمران خان کی 2013 یا 2014 میں جو انہوں نے تھریٹ کیا تھا وہ بہت سنجیدہ تھا, اس سے زیادہ سنجیدہ تھا, لیکن وہ ایڈمنسٹریٹو ایکشنز کی بات ہے. یہاں جوڈیشری نے نوٹس لیا ہے, تو میں اور آپ اس پہ کیسے وہ کہہ سکتے ہیں کہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ ان کے ایک جوڈیشل آفیسر کے حوالے سے بات ہوئی ہے, انہوں نے نوٹس لیا ہے, آپ جا کے وضاحت کر دیں یا اپالوجی کر دیں, معذرت کر لیں کہ میرا یہ معنی نہیں تھے, میرے معنی تو یہ تھے کہ میں ان کو لے لوں نا, میں سینیٹر اون عباس کو بھی لے لوں اس ڈسکشن میں. سینسر میں تھوڑا سا ڈفرینٹ اس میں اگر گیئر لگاؤں, یہ جو میسو ایویڈنس ہے, اس جو اس سے پہلے باتیں بہت ہی سخت باتیں کی ہیں, اس ساری ایویڈنس کو ویڈیو شکل میں اور ٹرانسکرپٹ شکل میں ڈاکومنٹ کر کے کیا آپ عدالت کے سامنے رکھیں گے, اور کیا ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اور پیرالل پٹیشن آئیں گی کہ اس کو ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ, تاکہ ایک ہی دفعہ مسئلہ ایڈریس ہو سکے. ڈاکٹر صاحب بالکل آئیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ دوہرا معیار نہیں سیٹ کر سکتے, ویری ریزن, جس طرح جنرل صاحب فرما رہے تھے. میں تھوڑا سا چیزوں کو دوسرا پرسپیکٹو, ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ نے کیا اسٹیٹمنٹ چیف سیکرٹری کے بارے میں دی, آئی جی کے بارے, اس کو تھوڑا ٹائم تھا. آپ صرف لیڈرشپ ٹو لیڈرشپ کا کمپیریزن شروع کر دیجیے. نواز شریف کی اسٹیٹمنٹ جون 2018 میں, شاید مئی 2018 میں آن ریکارڈ ہے, اس وقت جوڈیشل ایکٹیویزم کیوں نہیں آیا تھا؟ لیکن جنرل صاحب کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ اس وقت ایکشن نہیں ہوا تھا تو لیگلی اسپیکنگ یہ ڈیفینس آپ لوگوں کا نہیں ہو سکتا. اچھا, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو ہمارے خلاف ہو رہا ہے وہ ان کے خلاف نہیں ہو سکتا. مریم نواز شریف تو آج بھی پاکستان میں موجود ہے, چلے وہ تو اس وقت دوڑ کے لندن میں چلے گئے نواز شریف صاحب, مریم نواز شریف صاحبہ تو یہی موجود ہے, ان کے خلاف تو ایکشن ہو سکتا ہے. نہیں, انہوں نے نہیں کہا کہ لندن چلے گئے, ان کا ٹائم بار ہو گیا. اچھا چلے, دوسرا آپ نے بھی اسٹیٹمنٹ ثناء اللہ صاحب کی دکھائی, ثناء اللہ کی دکھائی, اور آئی جی کا چیف سیکرٹری کے حوالے سے, اس کے ججز کے حوالے سے دکھائی. آج کل اس کے خلاف بھی کچھ ایسا نہیں ہو سکا. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ خان صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دی, آپ ڈبل سٹینڈرڈز نہیں کہہ سکتے. ہر معاملہ پچھلے 2 ہفتے سے جو کچھ اسلام آباد کی راہداریوں میں ہو رہا ہے, یہ سب ڈبل سٹینڈرڈز ہے. یہ سب کچھ پہلے ہو چکا ہے لیکن ایکشن نہیں
हुआ, somehow इसका perspective, इसका पूरा एंगल इट्स समथिंग डिफरेंट. जब हम ये 25 को या 31 को पेश होंगे तो हम जुडिशरी के सामने सब कुछ रखेंगे. हजूरे वाला, इससे पहले ये कुछ भी हुआ, आपने उस पे एक्शन क्यों नहीं लिया? इस पर इतना ज्यादा प्रोएक्टिव अप्रोच होने की वजूहात कम से कम दुनिया को एक्सप्लेन करनी पड़ेगी. नंबर 1. नंबर 2, आज सेक्रेटरी जनरल यूएन ने भी नोटिस दिया, आपने देखा होगा, उनके स्पोक्स पर्सन का आया, स्पोक्स पर्सन का कमेंट है, उसने कहा है कि सेक्रेटरी जनरल के नॉलेज में है कि पाकिस्तान में इमरान खान साहब जो कि बड़ी पॉलिटिकल जमात के हेड हैं, उनके खिलाफ जो एलिगेशन सेट की गई हैं, चार्ज फ्रेम किया गया है, हम उसको बड़ी तफसील से देख रहे हैं कि वहां पे लॉ प्रिवेल करेगा. ये ऐसा नहीं है कि आप यहां पे कुछ भी कर जाएं और यहां की दुनिया को पता. आई थिंक यू आर मेसिंग विद द रॉन्ग पर्सन राइट नाउ. अच्छा नहीं है, चले, ये तो आपकी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है. मैं एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक. नाज़रीन वेलकम बैक. मैं सीधा चलता हूँ जनरल अब्दुल कयूम साहब की तरफ. जनरल साहब, एक जनरल से ज़्यादा रियल पॉलिटिक और क्लॉसफिट्स जो टर्मिनोलॉजी है, स्ट्रैटेजी, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये सब टर्म्स है, आप इनसे वाकिफ़ हैं. मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी हुकूमत जो है उसने एक जब लॉफेयर का आगाज़ कर दिया है तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ख़िलाफ़, तो आपने बेसिकली इस लॉफेयर के नतीजे में उन्हें भी मजबूर कर दिया है कि वो भी अब इसको रियल पॉलिटिक समझें इसको, और वो इसका जवाब ये करेंगे कि वो पंजाब में पहले FIRs का मुकाबला था, उन्होंने FIRs कर दिया, आपके सब लोग इस्लामाबाद में इकट्ठे हो गए बेल लेने के लिए. अब उनके पास 4 लीगल जुरिस्डिक्शंस हैं, वो आपके खिलाफ अगर लॉफेयर का आगाज़ करेंगे, FIR हैं कैसे, वो KP में भी मेरे सामने ये खबर पड़ी हुई है, KP गवर्नमेंट टू बुक PDM लीडर्स फॉर हेटफुल रिमार्क्स अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशंस, बैरिस्टर साहब. तो वो KP में, आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, पंजाब में आप लोगों के खिलाफ केसेस बनाएंगे और ये अब लीगल लड़ाई नहीं बनेगी, ये एक रियल पॉलिटिक बन जाएगा. देखिए डॉक्टर साहब, ये जो आज आप सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं ना, ये कोई हुकूमत की इनिशिएटिव तो नहीं है ना. देखिए कोर्ट्स ने एक फैसला किया है कि ये कंटेम्प्ट हुई है और उसके ऊपर उनको नोटिस मिला है और फिर उनको किया. तो आज हम ये जो डिस्कस कर रहे हैं ये मैटर तो सब जुडिस है, यानी व्हाट वी आर सेइंग इज कि कोर्ट ने गलत किया है, दिस वी कांट से. और कोर्ट उनका हेर करने के बाद हालात को देख के उनको माफ भी कर सकती है और पनिशमेंट भी दे सकती है. सो देयरफॉर, एंड सेकेंडली जो इनिशिएटिव देखें, अगर तो बदले एक दूसरे से चुकाने हैं, इसको सर आपने कहा कोर्ट में, लेकिन जो आपने सर दहशतगर्दी की FIR तो आपकी गवर्नमेंट ने काटी ना सर इमरान खान के खिलाफ, दहशतगर्दी की जो अभी रिसेंटली काटी, जो 11वीं FIR है, वो तो उसमें आ जाती है ना सर, कोर्ट को निकाल देते हैं, वो तो अभी आपने काटी है सर. हाँ नहीं, बिल्कुल कोर्ट को निकाल दे, ठीक है. देखिए मैं डॉक्टर साहब ऑनेस्टली इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ हम दहशतगर्दी की FIR काटें, लेकिन आप बिल्कुल इमीडिएट माजी देखें कि कौन कौन से लोग हैं. इवन राजा जफरुल हक साहब के खिलाफ यानी दहशतगर्दी की रिपोर्ट काटी है, और वो जो लाहौर में हम कुछ लोग सुन रहे थे जब मियां साहब तकरीर कर रहे थे, तो हमारे खिलाफ उन्होंने यानी गद्दारी का केस बना के FIR दर्ज करा दी थी. अब हम लोग वॉर वेटरन है, आपने बड़ी, मैं आई फेल्ट मोर हम्बल्ड जब आपने इतनी बातें की हैं. तो पॉइंट ये है कि ये चीज़ आगाज़ किसने किया. अभी मेरे भाई मजहर अब्बास कह रहे थे ना कि उन्होंने पुलिस को, इमरान खान साहब ने भी थ्रेट किया. थ्रेट ही नहीं किया, आपने क्या SSP इस्लामाबाद को डंडे मार मार के हलाक करने की ऑलमोस्ट, उसकी पता नहीं कैसे जान बच गई, टीवी के ऊपर भी हमला हुआ. तो ये माजी तो हमारा बड़ा दागदार माजी है और इससे हमें जान छुड़ानी होगी और आगे चलना होगा. तो हमें ये जो चीजें अदालत में आ रही हैं, देखिए ये तारीख में हमारी में पहली दफा हुआ है, लोग अदालतों पे बयानात भी देते रहे हैं, बहुत सी बातें, लेकिन नाम लेके एक अदालत लेडी जज को थ्रेटन करने का ये मतलब है, दैट इज द रीजन कि कोर्ट ने उसको सीरियसली लिया है. तो लेट्स प्रे एंड होप कि इमरान खान साहब शुड गेट जस्टिस. और हमें आगे अभी देखना चाहिए, बजाय इसके कि हम पार्टी लाइनें टो करते रहें और ये कहें कि क्या ठीक है एक पार्टी के साथ आप हो जाएं, एक साथ मैं हो जाऊं. देखिए हमें ये मुल्क अजीज है, और डॉक्टर साहब मैं ऑनेस्टली बड़े दुख भरे दिल से ये कह रहा हूं कि जितनी तबाही अभी बलूचिस्तान में हो गई है, हम बहुत पीछे चले गए हैं. तो हमें इकानमी पे जोर देना है, हमें अपने ये जो लोगों को ये नेचुरल आफतें आई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना है और आगे इलेक्शन की तैयारी करनी है. और ये एक्सट्रीम व्यूज न लेके एक दूसरे को बिलो दी बेल्ट हिट करें, बुरा भला कहें और अपनी सियासी जो हमारे इख्तलाफात हैं उसमें हम जाती मुखासमत के अंदर चले जाएं. मीडिया के भी कुछ लोग लाने दीजिए.
مظہر عباس صاحب، یہ جو دہشت گردی کا کیس اسے کہتے ہیں عمران خان پہ حکومت نے قائم کرنے کا فیصلہ کیا، آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد ایک دم وہ مغربی میڈیا جس نے اتنا کوئی خاص انٹرسٹ لیا ہی نہیں تھا پاکستان میں، بی بی سی ہو یا نیو یارک ٹائمز ہو یا گارڈین ہو یا واشنگٹن پوسٹ ہو یا اور بھی بہت سے ہوں، وہ سڈنلی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک فلری آف انٹرسٹ جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے کہ عمران خان کو دہشت گردی کا مقدمہ ہو گیا اس میں. تو یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دانش مندانہ کھیل رہی ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ؟ بالکل نہیں ڈاکٹر صاحب. دیکھیے ویسے بھی ہمارے یہاں دہشت گردی کے مقدمات کا اتنا غلط استعمال ہوتا ہے اور اتنی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ ہر چیز کو اینٹی ٹیررزم ایکٹ بنا دیا گیا ہے. کسی کو آپ نے نان بیلیبل طریقے سے پھنسانا ہو تو اس پہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ اور ڈرگز کا ڈال دیتے ہیں. تو ہمارے یہاں نان بیلیبل اوفینسز کو بہت مس یوز کیا جاتا ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ایک پولیٹیکل لیڈر کو، ایک پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے پولیٹیکل لیڈر کو کہ یہ سسپیکٹڈ ٹیررسٹ ہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ اینٹی ٹیررزم ایکٹ لگاتے ہیں تو آپ اس کو سسپیکٹڈ ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں. یہ بہت سیریس چارج ہے اور ہمارے یہاں یہ چارج اتنا غلط اس کا استعمال ہوتا ہے. یہ بالکل بھی یہ قابل مذمت ہے. یہ یعنی ٹیررسٹ ایکٹ لگانا کسی پولیٹیکل لیڈر پہ، آپ ایون شہباز گل صاحب کو جو ہتھ کڑی لگانا ہے وہ بھی قابل مذمت ہے. اس لیے کہ شہباز گل کوئی ٹیررسٹ نہیں ہے، اس پہ بہت سیریس چارج ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیا شہباز گل کا مقابلہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ جس نے ٹیلی ویژن پہ آ کے انٹرویو دیا کسٹڈی میں ہوتے ہوئے اور پھر وہ بڑے آرام سے نکل گیا، جس کو یہ کہا گیا کہ وہ فرار ہو گیا ہے؟ یہ بہت سی چیزیں ہماری تاریخ کا حصہ ہیں. یعنی میں جو مثال دے رہا ہوں، احسان اللہ احسان کا کیا ہے؟ کسی نے پوچھا آج تک کہ وہ کیسے چلا گیا؟ یہ تو ہماری یہاں پولیٹیکل لیڈرشپ، بالکل صحیح کہا، پولیٹیکل لیڈرز کو اور جو سسپیکٹڈ ٹیررسٹ ہیں، خدا کے لیے ان کو ایک طریقے سے نہ جوڑنے کی کوشش کریں. میرا خیال ہے سیاسی جماعتوں کو یہ سوچنے کی ضرورت. رکیں سر، یہاں مظہر بھائی ذرا رکیں. سینیٹر عون عباس صاحب، ہم نے دیکھا کہ کیسے جمیل فاروقی پہ تشدد بھی لگ رہا ہے. انہوں نے خود کہا کہ تشدد ہوا، وہ رو پڑے. ان کے پورے فیس ایکسپریشن سے پتہ چلتا ہے کہ ٹھیک ٹھاک ہی تشدد ہوا، کوئی آرڈنری قسم کے تھپڑ نہیں ان کو مارے کہ شاید وہ کہہ نہیں رہے. بہت تشدد ان پہ ہوا. ٹی وی اینکر ہیں، اخبارات ہمارے جو ہیں اتنے عجیب و غریب ہیں کہ ان کو بار بار یوٹیوب پر لکھ رہے ہیں. حالانکہ ورلڈ ٹیلی ویژن کے اینکر ہیں، ان کے سائز کو ڈیمینش کرنے کے لیے ان کو یوٹیوب پر لکھا جا رہا ہے. لیکن سوال میرے اب ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی حکومت نے ایف آئی اے کے غلط استعمال شروع کیا. جو محسن بیگ نے بڑی فضول باتیں کی، اس نے بہت فضول الزامات لگائے، زیادتی کی انہوں نے بہت، لیکن ایف آئی اے بھیج دی اس کے گھر میں. آپ نے ایک سلپری پاتھ کا آغاز کر دیا. اب یہ آنے والی حکومتیں جو ہیں اس سلپری پاتھ کو بالکل کھڈے میں لے گئے ہیں، اور یہ آپ بھی اس میں شامل ہیں. ڈاکٹر صاحب، پچھلے دو ہفتے کے اندر جس قسم کا ایپیسوڈ یہاں پاکستان میں چلا ہے، اور خاص طور پہ دو قسم کی چیزیں، ایک دہشت گردی اور ایک غداری کے حوالے سے، آج دنیا میں اس کا میسج کوئی ٹھیک نہیں گیا. ابھی جیسے مظہر صاحب فرما رہے تھے کہ دہشت گردی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایک دہشت گرد آیا، اس نے کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی، بم پھاڑ دیا، اللہ نہ کرے معصوم لوگوں کی جان لے لی، دہشت گرد ہو گیا. اب دنیا یہ سوال پوچھ رہی ہے کہ اس کا مطلب پاکستان میں جو دہشت گردی ایکٹ ہے وہ بیسیکلی کسی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، پولیٹیکل ریزن کہیں بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور جو اس کا ٹرو پرپز ہے وہ ایک شیم ہے، وہ جھوٹ ہے، اس کے اوپر کوئی ایسا سیریس نوٹس نہیں لیا جا سکتا. تو دنیا میں آپ کی موکری ہو رہی ہے آپ کے سسٹم کی. اسی طرح غداری کے ایلیمنٹ پہ بھی جس طرح آپ نے کہا، اب یہ جس کو جمیل فاروقی پڑھا ہے اس کے اوپر ایلیگنٹ ہے کہ جی اس نے شہباز گل پہ بات کی ہے، پکڑ کے مارا، اس کو جہاز کی فلائٹ پہ لائے، راہداری ریمانڈ دیا. مطلب پاکستان میں ہزاروں لاکھوں کیسز قتل کے پینڈنگ پڑے ہیں. شاید اتنا ایکٹیویزم نہیں ہوگا جس طرح آپ ایف اے میں محسن بیگ کی بات کریں، اس میں تو انہوں نے گھر کے اوپر ریزسٹنس کی تھی، انہوں نے پستول نکالا تھا، انہوں نے بندوں کا میں فائر بھیجنی نہیں چاہیے. اچھا چلے، اگر لوگ آپ کو اریسٹ کرنے کے لیے آئے تو شہباز گل کو اریسٹ کرنا ہے، ہم 2 دن کچھ نہیں بولے، شیشہ توڑا اس کو کہ ہم کچھ نہیں بولے. چیزیں کہاں شروع ہوئی؟ جب اس کو مارنا شروع کیا، جب اس کے اوپر مطلب آپ دیکھیں سیکشول ابیوز ہوا، تب ہمارا ریاکشن ہے کہ یار یہ ریڈ لائن ہے. جب تک قانون کی عملداری چل رہی تھی ہم خاموش تھے. پی ٹی آئی نہیں بولی، عمران خان صاحب نہیں بولے، ہم نے کچھ نہیں کہا. یار ٹھیک ہے، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز غلط ہے، اس پہ قانون ہے، کل کو ضمانت ہو جائے گی، وہ اپنے کیسز فیس کرے گا. جب آپ وہ ریڈ لائن کراس کی، دین وی کیم آؤٹ کی جاتی. اب نے اس پہ بولنا شروع کیا، انہوں نے دہشت گردی
لگا دی, کل کو اس سے بولیں گے اگلی کلاس. سو سم ہاؤ اس پورے سسٹم میں ایک ویب ہے جو پچھلے 2 ہفتے سے کام کر رہا ہے. پہلے شہباز گل, پھر خان صاحب, پھر جمیل فاروقی, پھر ایسے آگے کیا ہوگا یو نیور نو. آئی تھنک دس ہیز ٹو اسٹاپ سم ویئر اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو ڈاکٹر صاحب, پوری دنیا, آپ نے جیسے کہا, آپ نے تو چند کے نام لیے, آپ نیو یارک ٹائمز سے شروع کریں, وال اسٹریٹ جرنل ہو, واشنگٹن پوسٹ ہو, TRT ہو, جاپان ٹائمز, ایوری بڈی کہ پاکستان کے اندر موسٹ پاپولر لیڈر کے ساتھ اور ایک بڑی جماعت کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ موکری آف دا سسٹم. اس وقت پاکستان مضحکہ خیز قسم کی ایک سیاست, ایک بنانا ریپبلک کی ایک نا امیوزمنٹ بنتی جا رہا ہے. پروڈیوسر صاحب میرے پاس ٹائم ہے کہ مظہر عباس صاحب کو لے لوں 2 منٹ؟ اچھا بریک مجھے لینی ہے. مظہر میں آپ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں بیکاز میں مظہر آپ کے سامنے سوال چھوڑ جاتا ہوں. مجھے پریشانی یہ ہے کہ پاکستان میں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے, فرض سے جمیل فاروقی ہیں, وہ مجھے کلپس بھیجتے ہیں, دیکھیں اس نے بڑی غیر ذمہ دارانہ باتیں کی, تو اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا, اس کے ساتھ یہ ہونا ہی تھا. یہ صرف کوئی حکومت کے سرکاری افسران بھی کہتے ہیں اور بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں. میں ذرا آپ کا استدلال اس میں چاہ رہا ہوں کہ آخر الفاظ کے جواب میں کیا تشدد ہونا چاہیے, کیا الفاظ کے جواب میں اس طرح سے گرفتاریاں, آربیٹری اریسٹ جو ہیں وہ ہونے چاہیے؟ اس میں مزید بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. مظہر عباس صاحب کی طرف چلتا ہوں. مظہر عباس صاحب, میں یہ مان لیتا ہوں فرام دی آؤٹ سائڈ کہ جمیل فاروقی مجھے ایک سیریس کرنٹ افیئرس کے اینکر سے زیادہ ایک جگت باز نظر آتے ہیں, جو ایک کامیکل قسم کے کامیڈک کیا کہیں گے اس کو, کامیڈین تھیٹر ٹائپ ان کا سارا ایکٹ تھا. لیکن میں نے, افسر بھی یہ کہتے ہیں بہت سے, یعنی پولیس والوں سے میری بات ہوئی, افسروں سے بات ہوئی, اور لوگوں سے بات ہوئی, بہت سے کامن لوگ جن کا وہ کہتے ہیں وہ ان کے اتنا کچھ سخت کہتے تھے اس لیے ان کا یہ ہونا ہی تھا اور ان کے ساتھ ٹھیک ہی ہوا ہے. مجھے اس پہ بڑی پریشانی ہے کہ پاکستان میں بڑا وائڈ اسپریڈ ہے یہ کانسیپٹ کہ اگر کوئی بندہ فالتو بولتا ہے, مذاق اڑاتا ہے, ریڈیکیول کرتا ہے, ارسپانسبل بات کرتا ہے, تو اس کا حل یہ ہے کہ اس کو مارا جائے, اس کو ٹھیک ٹھاک ہی مارا جائے, اس کو زدوکوب کیا جائے, اس کو الٹا لٹکا دیا جائے, اسے گرفتار کر لیا جائے, آربیٹری اریسٹ کر لیا جائے. اس کا کیا حل ہے, کیا وے فارورڈ ہے, کیسے ہم لوگوں کو یہ سمجھائیں مظہر عباس صاحب کہ یہ دس از ناٹ دا رائٹ وے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, یہ بڑا سوال ہے اور میرا خیال ہے اس پہ آپ کو کسی وقت میں ایک مکمل ٹاک شو کرنا چاہیے, کیونکہ اس کے دونوں آسپیکٹس ہیں. فزیکل ٹارچر کسی بھی شیپ میں کسی بھی انسان کے ساتھ ناقابل قبول ہے اور وہ قابل مذمت ہے, چاہے وہ جرنلسٹ ہو, پولیٹیکل ورکر ہو یا ایک عام آدمی ہو. کسی بھی طریقے سے اس کو جسٹیفائی نہیں کرنا چاہیے, اس میں کوئی اف اور بٹس نہیں ہوتے. دیکھیے ہم نے دیکھا ہے کہ جرنلسٹوں کو سر عام بھی مارا گیا ہے, پکڑ کے مارا گیا ہے. بعض اوقات مارنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو تھریٹ کیا جائے, اس کو خوفزدہ کر دیا جائے. بعض تھریٹس اس طرح ہوتے ہیں کہ آپ کو مسلسل فالو کیا جاتا ہے, آپ خوفزدہ ہو جاتے ہیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس میں پینک میں آ کے آپ نے گاڑی کہیں دے ماری. یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں اور اسی ملک میں, میں جس شہر میں رہتا ہوں اس میں تو بہت زیادہ ہوا ہے, لیکن ادروائز بھی ہم نے دیکھا ہے. جمیل فاروقی کا کیس رجسٹر ہوا, آپ اس کو کیس رجسٹر ہوا, آپ نے اس کو گرفتار کر لیا, بہت اچھی بات ہے. فزیکل ٹارچر کیوں کیا, آپ اس سے کیا نکلوانا چاہ رہے تھے؟ اس سے ایک ویسے تو شہباز گل کے ساتھ بھی اگر فزیکل ٹارچر ہوا ہے تو وہ قابل مذمت ہے, لیکن جمیل فاروقی نے اگر کوئی بات کی ہے تو آپ بیسکلی اس کو مار کے کیا نکلوانا چاہ رہے تھے؟ کوئی ویپن نکلوانا چاہ رہے تھے, کوئی اور چیز نکلوانا چاہ رہے تھے, کیا چیز نکلوانا چاہ رہے تھے؟ تو جمیل فاروقی ہو یا ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو, اس گورنمنٹ کے انڈر ہو رہا ہو یا پچھلی گورنمنٹ کے انڈر ہو رہا ہو, یہ ہے. میں نے ڈاکٹر صاحب, میں بارہا یہ بات کہتا رہا ہوں, میں نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں ان کے تمام انفارمیشن منسٹرز کو اس کا حل بھی پیش کیا, اس کی ڈاکومنٹس بھی دی کہ کس طریقے سے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے. ان مسائل کو بدقسمتی سے انہوں نے بھی فائل کر دیا, اس سے پہلے والی گورنمنٹ سے بھی اسی طریقے کا بیہیویئر رہا. تو ہم ٹارچر کو روکنے کے لیے ہم نے آج تک کچھ نہیں کیا. فزیکل ٹارچر کو روکنے کے لیے ہم نے آج تک کچھ نہیں کیا. ہم نے کسی پولیس آفیسر کو, دیکھیں سسپینشن کیا ہوتی ہے کسی آفیسر کی, اس کو پوری تنخواہ ملتی ہے. اگر وہ گھر بیٹھ جاتا ہے معطل ہو کے تو اسے معطلی کے دوران پوری تنخواہ ملتی. دوسرا جو آسپیکٹ ہے اس کا ڈاکٹر صاحب, وہ بھی جس طرح آپ نے شروع میں بات کی, وہ بھی ہم میرے آپ جاتے. دیکھیے آپ اپنا وی لاگ پڑھتے ہیں, میں آپ کا وی لاگ سنتا ہوں, اس کے اندر اس سے ایگری کروں یا نہ ڈس ایگری کروں, اس میں ایک ریشنل انداز میں اپنے تئیں آپ ایک آرگومنٹ سامنے رکھتے ہیں, ایک دلیل سامنے رکھتے ہیں. آپ طلعت حسین کا اٹھا لیں, طلعت حسین سے آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں,
لیکن وہ اپنے تئیں ایک چیز سامنے رکھتا ہے نا, یہاں جس طرح آپ نے خود ایک ریشنل دیتے ہیں. اچھا سر, وقت میں مظہر بڑا اچھا, تھینک یو سو مچ. لیکن میں ذرا جلن صاحب کو کوئکلی اس میں لے لوں, لیکن کیونکہ میرے پاس وقت بڑا ختم ہے, مجھے بتایا گیا کہ پروگرام کا وقت جو ہے ختم ہونے والا ہے. جی کوئکلی بات. سر عمران خان سے شروع کرتے ہیں. سمیع ابراہیم, ارشد شریف, صابر شاکر, دین جمیل فاروقی. ڈاکٹر صاحب سم ویئر سب اپنا ریشنل پوائنٹ آف ویو دے رہے تھے. کہیں سلپری سلوپ نے کہیں اپنے پوائنٹ آف ویو اگر کوئی مسٹیک کر دی, ڈاکٹر صاحب آپ کر دیتے ہیں تو آپ پہ غداری کا مقدمہ ہو جائے گا. یو آر دا اونلی آڈ مین لیفٹ آؤٹ, ریمبر دیٹ. کسی دن آپ سارے پاکستان نے کہنا شروع کر دیا, روز مجھے لوگ کہہ رہے ہیں ملک چھوڑ کے چلے جاؤ. شو پہ کرتے کسی آپ غلطی بیٹھ رہے ہیں اور آپ پہ غداری کا مقدمہ ہو جائے. ڈاکٹر صاحب اٹس وہ جو کہتے ہیں نا KGB کے زمانے, رشین بنا ایک زمانہ. ابھی میں گل کے آپ کو سٹوری سنا, ڈاکٹر صاحب اس کے ٹارچر سے شروع کرتے ہیں. وہ پہلے مجھے کہہ رہا ہے کہ ایک سیکنڈ, اس کے اریسٹ, اس کا ٹارچر, پھر اس کے ہاسپٹل میں ایک الیجڈ ویڈیو جو پرائیویٹلی وہ کمرے میں گھوم پھر رہا ہے جو ہم نہیں مانتے, اور پھر کل فیڈرل لاجز میں اس کے کمرے میں جانا. آج تک پاکستان میں اس طرح کی ویڈیو فوٹیج سارے پستول برآمد ہو رہے ہیں. وقت میرا ختم ہو گیا, پستول کی کمی رہ گئی تھی, صرف نہیں ملا وہاں سے. بہت شکریہ ناظرین, آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.